बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों और सुनते कानों को नूरी किस्वा का सलाम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के किस्से। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अमीरुल मोमिनीन, दूसरे खलीफा राशिद, साहिब करामात और कायदे फतुहात हैं। अल्लाह ताला ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ज़रिए इस्लाम को क़ुव्वत बख्शी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों से तकालीफ दूर की। अल्लाह ताला ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए हक़ व बातिल में इम्तियाज़ किया। बहुत सी अमूर में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबको तो औलियत रखते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय कुरान के मुवाफ़िक हुई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों दीन और ईमान की नशर व इशाअत हुई। शैतान भी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से खौफज़दा होता। आप दीनी तसल्लुब और हमियत के हामिल थे, लोगों की ज़रूरियात को पूरा फरमाते। आप ज़ीवकार और हैबतदार शख्सियत के मालिक थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले जन्नत के चिराग और लोगों की तक़सीरात से दरगुजर करने वाले थे। आपके आंसू जल्द रवां हो जाते, चेहरा बारौनक और दिलकश था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बूढ़ों के खादिम और मुफलसों के मददगार थे। नीज़ आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आदिल हुक्मरान और बाकमाल खलीफा राशिद थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम ग़ज़वात में शिरकत फरमाई। आप दीन के लिए मजबूत किले थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नसब काब बिन लुवई बिन गालिब पर पहुँचकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल जाता है। आपकी विलादत आमुल फील के 13 साल बाद हुई और हिजरत से 5 साल पहले मुसलमान हुए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत सी चीज़ों में दूसरों पर सबकत और अव्वलियत हासिल है। चुनाचे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले शख्स हैं जिन्होंने एलानिया तौर पर हिजरत की। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले शख्स हैं जो अमीरुल मोमिनीन के लक़ब से मुलक़ब हुए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले शख्स हैं जिन्होंने हिजरी तारीख मुकर्रर की। आप पहले शख्स हैं जिन्होंने लोगों को क़याम रमज़ान के लिए जमा किया। आप पहले शख्स हैं जिन्होंने कुरान जमा करने का मशवरा दिया। आप पहले शख्स हैं जिन्होंने अपने मुहाफ़िज़ को इनामात से नवाजा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले शख्स हैं जिन्होंने फ़ौजी भर्ती को लाज़मी करार दिया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले शख्स हैं जो रातों को लोगों के अहवाल मालूम करने के लिए गश्त करते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले शख्स हैं जिन्होंने रजिस्टर मुकर्रर किए जिसमें लश्कर वालों के नाम और वज़ाइफ का इंदराज होता था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले शख्स हैं जिन्होंने मेहमान खाने बनाए। मदीने की जानिब एक छोटा सा घर था जिसमें एक नाबीना बूढ़ी औरत रहती थी, जिसके पास एक ढोल, एक बकरी और खजूर के पत्तों से बनी हुई चटाई के सिवा दुनिया का कुछ सामान नहीं था। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर शब इस औरत की खबरगिरी किया करते थे, उसके लिए पानी का इंतज़ाम करते और उसकी हालत संवारते। इस बात को एक अरसा बीत गया। एक दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके घर तशरीफ़ ले गए तो देखा कि हर चीज़ बासलीका और तरतीब के साथ रखी हुई है। फ़ौरन समझ गया कि ज़रूर उनसे पहले कोई शख्स आया होगा जिसने सारा काम दुरुस्त कर दिया। उसके बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कई बार आए और हर मर्तबा देखते कोई शख्स उनसे पहले आकर घर का काम कर जाता और घर की सफाई वगैरह कर जाता। एक दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये मालूम करने के लिए कि आखिर कौन उनसे पहले आकर सारे काम कर जाता है, घर के करीब किसी कोने में छुप गए। अचानक एक आदमी को घर के करीब आते देखा। उसने दरवाज़ा खटखटाया, फिर अंदर चला गया। वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे जो इन दिनों मुसलमानों के खलीफा थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस पोशीदा जगह से बाहर आए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए हकीकत अमर वाज़िह हो गई। अपने आप से इजहार ताज्जुब करते हुए कहने लगे, अबू बकर, खुदा की कसम तुम ही हो सकते हो, खुदा की कसम तुम ही हो सकते हो। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को इन्फाक फी सबीलिल्लाह और सदका व खैरात की तरगीब दे रहे थे। इन सहाबा कराम में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला भी थे, जिनका सीना खुल गया और चेहरा चमक उठा क्योंकि उनके पास सदका करने के लिए माल मौजूद था।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں کہنے لگے آج میں حضرت ابو بکر صدیق پر سبقت لے جاؤں گا۔ چنانچہ وہ ہوا کی طرح دوڑتے ہوئے گئے اور واپس آئے تو ہاتھ میں مال سے بھری ایک بڑی تھیلی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تھیلی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑی تھیلی کی طرف دیکھا، پھر پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ان کے لیے اسی قدر مال چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر نہ گزری ہوگی حضرت ابو بکر صدیق اپنے ہاتھ میں ایک بہت بڑا تھیلا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لائے ہوئے تھیلے سے بڑا تھا اٹھائے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور پوچھا تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے تعجب کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا اے ابو بکر میں کسی کام میں تجھ پر کبھی بھی سبقت نہیں لے جا سکتا۔ ایک دفعہ چلچلاتی دھوپ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے باہر گئے ہوئے تھے۔ سر مبارک پر اپنی چادر رکھی ہوئی تھی کہ ایک غلام گدھے پر سوار ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے غلام مجھے بھی اپنے ساتھ سوار کر لو۔ غلام نے فوراً اپنی سواری کو روکا اور اپنے گدھے سے نیچے اتر کر عاجزانہ انداز میں عرض کیا اے امیر المومنین لیجیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو جائے۔ آپ نے کہا کہ نہیں تم سوار ہو جاؤ میں تمہارے پیچھے سوار ہوتا ہوں۔ کیا تم مجھے پست جگہ پر سوار کرنا چاہتے ہو اور خود سخت جگہ پر سوار ہونا چاہتے ہو؟ بہرحال غلام کا یہ اصرار تھا کہ حضرت عمر آگے بیٹھے اور وہ پیچھے کے، جبکہ حضرت عمر کا اصرار یہ تھا کہ غلام آگے سوار ہو اور وہ پیچھے بیٹھے۔ بالآخر غلام نے امیر المومنین کی بات مان لی اور یوں حضرت عمر مدینہ منورہ ایک غلام کے پیچھے بیٹھے داخل ہوئے اور لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ سحری کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی کوچوں میں گھوم رہے تھے اور لوگوں کے حالات معلوم کر رہے تھے کہ اچانک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں ایک پریشان حال عورت کی آواز پڑی۔ اس عورت سے اجازت لی، پھر تشریف لا کر پوچھا تو کیوں پریشان ہے؟ اس نے غمگین ہو کر کہا کہ آپ نے میرے خاوند کو اتنے مہینوں سے شہر سے دور کر رکھا ہے، حالانکہ مجھے اس کا اشتیاق ہو رہا ہے۔ حضرت عمر نے سنجیدگی سے پوچھا کہ کیا تمہارا ارادہ کسی برائی کا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ معاذ اللہ ہرگز نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ حوصلہ رکھو تمہارے شوہر تک پیغام پہنچ جائے گا۔ بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تم سے ایک اہم بات پوچھنا چاہتا ہوں، تم اس کی وضاحت کر دو۔ پھر دھیمی آواز میں پوچھا کہ عورت کتنے عرصے تک اپنے خاوند سے صبر کر سکتی ہے؟ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر شرم کے مارے نیچے کر لیا تو حضرت عمر نے ان پر تخفیف کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹی بے شک اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے شرم نہیں فرماتے۔ حضرت حفصہ نے حیا و شرم کی وجہ سے زبان سے تو جواب نہیں دیا، البتہ ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ 3 ماہ تک یا زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ فرمان جاری کر دیا کہ کوئی لشکر 3 ماہ سے زیادہ نہ روکا جائے۔ اہل مصر قبطی مہینوں میں سے ایک مہینے میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے اے امیر ہمارے اس دریائے نیل کا ایک دستور چلا آ رہا ہے کہ یہ اس وقت تک نہیں چلتا جب تک اس میں ایک کنواری لڑکی کو ڈال نہ دیا جائے۔ لوگوں نے بتایا کہ جب مہینے کی 12 تاریخ ہوتی ہے تو ہم ماں باپ کی کنواری لڑکی تلاش کرتے ہیں، پھر اس کے ماں باپ کو راضی کر کے اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ زیورات اور عمدہ سے عمدہ پوشاک پہناتے ہیں، پھر اس لڑکی کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح وہ چلنے لگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے اور فرمایا یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہوگا۔ اسلام ماقبل کے تمام رائج شدہ طریقوں کو مٹاتا ہے۔ مصر کے لوگوں نے ماہ بونا، ماہ ابیت اور ماہ مصری تک انتظار کیا مگر دریائے نیل میں کوئی فرق نہیں آیا، تھوڑا بہت پانی بھی اس میں نہیں آیا، یہاں تک کہ لوگوں نے وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ کر لیا۔
چنانچہ حضرت عمر بن عاص نے حضرت عمر بن خطاب کو اس کے متعلق خط لکھا تو حضرت عمر نے جواب میں لکھا کہ تم نے صحیح کہا ہے، اسلام قبل کے تمام طریقوں کو ختم کرنا ہے۔ میں تمہاری طرف ایک پرچہ بھیج رہا ہوں، جب میرا خط تم تک پہنچے تو یہ پرچہ اس دریا نیل میں ڈال دینا۔ جب وہ خط حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے وہ پرچہ کھولا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ امیر المومنین بندہ خدا کی طرف سے دریا نیل کے نام، حمد و صلات کے بعد اگر تو اپنی طرف سے چلتا ہے تو نہ چل، اور اگر واحد و قہار ذات تجھے چلاتی ہے تو ہم اللہ واحد و قہار سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے۔ حضرت عمر بن العاص نے سلیب سے ایک دن پہلے وہ پرچہ دریا نیل میں ڈال دیا۔ اہل مصر تو وہاں سے کوچ کرنے کی تیاری کر چکے تھے۔ سلیب کے دن صبح کو دیکھو تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو 16 ہاتھ کی مقدار جاری کر دیا۔ اسی سال سے یہ بری رسم ختم ہوئی۔ ایک آدمی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فریاد لے کر آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو سیلاب کی طرح رواں تھے۔ اپنے ظلم پر داد رسی کے لیے کہنے لگا، اے امیر المومنین، میں ظلم سے بچنے کے لیے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے غصہ ظاہر ہوا۔ فرمایا کہ تم مطمئن رہو، تجھے پناہ مل گئی ہے، یعنی تو نے ایسے آدمی سے التجا کی ہے جو تیری حفاظت کرے گا۔ اس آدمی نے روتے ہوئے کہا کہ میرا عمر بن العاص کے بیٹے سے دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ میں دوڑ میں اس پر غالب آیا تو وہ مجھے کوڑے سے مارنے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ میں ابن الاکرمین ہوں، یعنی 2 معزز آدمیوں کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاضر ہونے کا حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ حاضر ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کے پیچھے پیچھے ان کے بیٹے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا کہ مصری شخص کہاں ہے؟ وہ آدمی کانپتے ہوئے آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کوڑا لو اور اس کو مارو۔ اس آدمی نے وہ کوڑا پکڑا، اس کو گھمایا، پھر عمر بن العاص کے بیٹے کی کمر پر مارنا شروع کیا، جس کو کھجور کے ایک تنے کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مصری آدمی کے برابر کھڑے اس کو فرما رہے تھے کہ مارو اس ابن الاکرمین کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا گواہ ہے، اس آدمی نے اس کو مارا اور ہم اس کے مارنے کو پسند کر رہے تھے۔ وہ مسلسل مارتا رہا یہاں تک کہ ہم نے تمنا کی کہ اب یہ اس کو چھوڑ دے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب عمرو کے سر پر بھی کوڑے لگاؤ۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، مجھے صرف اس کے بیٹے نے مارا تھا اور میں نے اس سے بدلہ لے لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے؟ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا۔ حضرت عمر نے سر جھکاتے ہوئے عرض کیا، اے امیر المومنین، مجھے تو اس واقعے کی خبر بھی نہیں تھی اور نہ یہ میرے پاس آیا۔ جب حضرت عمر بن الخطاب کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا انتقال ہوا، جو سابقین الاولین میں سے تھے، اور غزوہ بدر میں کاری زخم لگا جس سے جان بز نہ ہو سکے، تو عدت گزرنے کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، ان سے حفصہ کے رشتے کی بات کی۔ فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ کا آپ سے نکاح کر دوں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میں اس بارے میں سوچوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عثمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ ابھی نکاح نہ کروں۔ حضرت عمر بن الخطاب ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور ان پر حضرت حفصہ کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ سے آپ کا نکاح کر دوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر شدید غصہ آیا۔ اتنا غصہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دن توقف کیا، پھر رسول اللہ نے اپنے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حفصہ رضی اللہ عنہ کا پیغام نکاح دیا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے ملے اور حضرت عمر سے کہنے لگے کہ شاید تم کو مجھ پر اس وقت غصہ آیا ہو جب تو نے حفصہ کا رشتہ مجھے پیش کیا، مگر میں نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ جب تو نے حفصہ کا رشتہ پیش کیا تو مجھے جواب دینے سے صرف یہ بات مانے تھی کہ میں جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر کیا تھا اور میں سرکار دو عالم کے راز کو فاش نہیں کر سکتا تھا۔
اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کرتے تو میں ضرور قبول کرتا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ایک عورت کی خبر پہنچی جس کا خاوند سفر پر گیا ہوا تھا کہ وہ عورت مردوں سے زیادہ باتیں کرتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور اس عورت تک پیغام بھیج دیا اور اس کو بلا لیا۔ اس عورت نے کہا کہ عمر کو میرے کام سے کیا تعلق ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ پھر حضرت عمر کے پاس حاضر ہونے کے لیے چلی تو راستے میں درد ذہ میں گرفتار ہو گئی۔ گھر واپس آئی اور بچہ جنا۔ بچے نے پیدا ہوتے ہی 2 چیخیں ماری اور دم توڑ گیا۔ حضرت عمر نے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے مشورہ لیا تو بعضوں نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے اوپر کچھ نہیں آتا، آپ تو والی اور مؤدب ہیں۔ حضرت علی خاموش تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی بن ابی طالب کے قریب گئے جو خاموش بیٹھے تھے۔ پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں نے اپنی رائے دی ہے تو غلط رائے دی ہے، اور اگر آپ کی خواہش کے احترام میں کچھ کہا ہے تو انہوں نے آپ کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی۔ میری رائے یہ ہے کہ اس کی خون بہا آپ کے ذمہ ہے، کیونکہ آپ نے اس عورت کو گھبراہٹ میں مبتلا کیا تھا۔ وہ گھبرائی اور آپ کے پاس آتے ہوئے بچہ جنم دیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دیت ادا کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اس کی دیت قریش کے لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ ایک انصاری آدمی نے بدر کی لڑائی کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا۔ انصار نے ان کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھے اپنے چچا عباس کی وجہ سے نیند نہیں آئی۔ انصار کہتے ہیں کہ وہ اس کو قتل کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو کیا میں خود ان کے پاس جاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ حضرت عمر انصار کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ عباس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر رسول اللہ خود یہ چاہتے ہیں تو؟ انہوں نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے تو لے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کو پکڑا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آ گئے تو حضرت عمر نے حضرت عباس سے فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ، اور اس کا سبب صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مسلمان ہونے کو پسند کرتے ہیں۔